अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हानी एस.एन.एम और आज हम कुछ खबरों के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। वो खबरें बहुत अहम हैं। नंबर 1, जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस यह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तमाम जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। कल रात नाजरीन पाकिस्तान में अगर आप यूं कहें कि एटम बम चला दिया गया है तो शायद कम ना होगा। पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की रियासत में और एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी में एटम बम चला दिया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप कहें पाकिस्तान में ऑफिशियली मार्शल लॉ लगा दिया गया है या अनऑफिशियली मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट कर दी गई है तो ऐसा कहना भी गलत होगा। क्योंकि जो मार्शल लॉ होता है उसके भी कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं, कानून होते हैं। गैर आइनी काम किसने किया और क्या वजूहात थी, ये सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि गैर आइनी काम कर तो कोई और रहा है लेकिन करवा किसी और से रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि बंदर खेल पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। बंदरों को नचा कोई और रहा है, उनका काम है मदारी का हुक्म मानना। अब मदारी जो है अनाज के पैसे ले रहा है, तमाशा कौम देख रही है और बंदर हुक्म की तामील करके अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश ले रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने यह्या अफरीदी को ख़त लिखा कि आप इसी हफ्ते फुल कोर्ट बेंच लगाएं और ये इसी हफ्ते ही लगना चाहिए। ये एम नौयत का केस है। 4 नवंबर को लगना चाहिए था जो कि नहीं लगा। अब बज़ाहिर इससे ये लगता है कि जस्टिस यह्या अफरीदी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह हैं। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो चुकी है, उसको लगना चाहिए। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह से बन चुकी है कि हुकूमत चाहती है कि सब हमारे गुलाम हों, कोई कायदा कानून ना हो, जो हम चाहते हैं वही हो। बस ब्लैंक पेपर्स हों, दस्तखत के लिए सिलेक्टेड लोग बैठे हों, ऑर्डर्स हम खुद लिखते जाएं। लेकिन आखिर कब तक जबरी राज चलता रहेगा? कब तक ये कौम की आंखों में पट्टी बांध के अपने फैसले मुसल्लत करते रहेंगे? और जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रा की शहादत हासिल करके वापस पाकिस्तान आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस यह्या खान अफरीदी को कि हमें कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए और हमें फुल कोर्ट बेंच जो है वो बुलानी है। हमें ये देखना है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके ऊपर दरख्वास्तें जो आई हैं, हमें इसका जुडिशियल रिव्यू करवाना है। हमें जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने गालबन शिरकत नहीं की जो या जवाब नहीं दिया, तो जस्टिस मुनीब अख्तर के चैम्बर के अंदर दोनों जज इजलास बुलाते हैं और ये फैसला होता है कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाएगा और इस फुल कोर्ट के इजलास को फिर ये पर्दे के नीचे गायब कर दिया गया। यानी यह्या खान अफरीदी ने इसको डिने कर दिया। उनने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट प्लान मुनासिब नहीं समझा। जुडिशियल कमीशन अंदर तो सबको पता था कि अक्सरियत में हुकूमती लोग हैं और अब ये सवाल पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होती तो इसको सुनता कौन? तो इसके बारे में भी हम तफसील से बताएंगे। तो बात करते हैं अब यह्या खान अफरीदी की कि अब उनकी हैसियत क्या रह गई है, उसके हवाले से भी हम डिटेल देते हैं। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शक्ल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो चीफ जस्टिस सुपर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जबकि सेकंड यह्या खान अफरीदी हैं। अब यह्या खान कोई भी आइनी केस नहीं सुन सकेंगे, बाकी जो नॉर्मल केस हैं जैसे तलाक़ें, खुला वगैरह ये सारी चीज़ें उनके आगे रख दी जाएंगी। जबकि अहम केस जो हैं वो जैसे इमरान खान के हवाले से, जैसे माजी में बल्ला छीनने वाला केस और बड़े-बड़े जो केस हैं वो आइनी केस वो जाएँगे जस्टिस अमीनुद्दीन के पास। तो ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने हैं। अब मज़ीद बात करते हैं एक्सटेंशन के हवाले से। जो आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दी गई वो किस वजह से दी गई? और अब जो पाकिस्तान में जो बादशाहत है वो आसिम मुनीर की है और ये बादशाहत ताक़यामत डिक्लेयर कर दी गई है। कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो अब तक जो न्यूज़ पहुंच चुकी होंगी, लेकिन मैं दोबारा से उसको री रीड कर देती हूँ कि जो पाकिस्तान की सेनेट में बिल पास किए गए वो बिल तो 26वीं तरमीम में पास करवाना था और कल जो आर्मी एक्ट था इसमें तरमीम करवाई गई। असल मकसद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी और साथ ही लगे हाथों जो एयर चीफ हैं उनको भी एक्सटेंशन दी गई। एक्सटेंशन में जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी, जो आर्मी एक्ट लेवल एक्ट में तरमीम की गई, आर्मी एक्ट में भी तरमीम की गई। ये 3 तरमीम जो की गई और एयर फोर्स के लेवल एक्ट में भी तरमीम की गई। एयर चीफ और लेवल चीफ को इसलिए एक्सटेंशन दी गई ताकि जो लोग हैं वो ये ना समझें कि ये सिर्फ एक्सटेंशन फ़र्द वाहिद के लिए नहीं थी, फ़र्द किसी एक आर्मी चीफ के लिए नहीं थी। तो ये अहम तर तरमीम इस तरह से की गई। तो अब जो कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है 3 साल, इसमें पहली तरमीम है वो ये कहती है कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है 3 साल है।
جو کہ 2025 میں ریٹائرڈ ہو کے گھر میں چلے جانا تھا، اور اب جو 2025 تک 28 تک چلے گئے ہیں۔ اب ایک ایکسٹینشن یہ بھی کہتی ہے کہ مطلب 2028 کے بجائے 2032 میں چلے گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ 64 کی عمر میں آرمی چیف نے ہر صورت میں ریٹائرڈ ہونا تھا، لیکن اب یہ ترمیم کی گئی کہ 64 کے بجائے جنرل عاصم منیر کو جب تک اللہ نے زندگی دی اس نے ریٹائرڈ نہیں ہونا۔ یہ اس لیے ہے، یہ بات بھی ہم کلیئر کریں گے۔ اور جو دوسری چیز جو آپ کو بتانی تھی وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل۔ اس کو بھی چینج کر دیا گیا۔ اس میں چینجنگ یہ کی گئی کہ جسٹس منیب فاروق کو نکال دیا گیا کمیٹی سے، ان کی جگہ جو آئینی بینچ ہوں گے ان کے جو ہیڈ ہوں گے ان کو ڈال دیا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت سپر چیف جسٹس امین الدین خان ہے، اور جبکہ سیکنڈ یحییٰ خان افریدی۔ اب یحییٰ خان کوئی بھی آئینی کیس نہیں سن سکیں گے، باقی جو نارمل کیس ہیں جیسے طلاق ہونا، خلا وغیرہ لینا، یہ سارے جو نارمل کیس ہیں یہ یحییٰ خان افریدی کے ہینڈل کریں گے، جبکہ دوسرے جو اہم کیس ہیں جیسے عمران خان کے حوالے سے ہو گئے، قاضی جیسے پہلے جو قاضی نے بلہ چھیننے والا کیس تھا، وہ بڑے بڑے یہ کیس اب امین الدین ان کے پاس جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا ایک اہم معاملہ۔ دوسری ایکسٹینشن اس طرح نفسا نفسی میں کیوں بڑھائی گئی، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں ہم۔ آپ کو پتا ہے کہ 8 نومبر کو الیکشن ہے امریکہ کے، چانسز زیادہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جائیں گے، امریکہ کے پریزیڈنٹ بن جائیں گے۔ اگر وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو دوسرے ادارے جو ہیں ان شارٹ جو پاکستان کی ملٹری کو ڈیل کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیڈ آف کنٹرول ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، تو پاکستان کی ملٹری کو یعنی کہ چیف کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اندیکھا انجانا قسم کا خوف تھا ٹرمپ سے، اور ٹرمپ کے جیتنے سے جو امریکی الیکشن کی آؤٹ پٹ نکلنی تھی اس سے انجانا خوف تھا۔ تو اس لیے یہ جو سارے کام کیے گئے بہت جلدی میں کیے گئے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ الیکشن تو امریکہ میں ہوں گے، پاکستان میں یہ کیا ہو گیا ہے، پاکستان میں کیوں اتنی نفسا نفسی مچ گئی ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور کلیئر کر دیتے ہیں آپ کو۔ لیکن جو امریکہ کا الیکشن ہے اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور اتنی جلد بازی میں ایکسٹینشن دی گئی، عمران خان سے ڈیل کرنے کی ٹرائی کی گئی مگر عمران خان نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو 3 منٹ کے اندر قانون سازیاں کی گئی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن تو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، الیکشن کملا ہیرس اور سابق صدر ٹرمپ لڑ رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، امریکہ کا الیکشن ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مگر چاہے مسلم ہو، چاہے نان مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، جو بھی ہو، وہ امریکی الیکشن کا سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کے جو اس کی ڈائنامک چینجز ہوتی ہیں وہ چاہے وہ جنگی ہوں چاہے کوئی بڑے فیصلے ہوں، لہٰذا امریکی الیکشن سے امپیکٹ اس پہ پڑتا ہے۔ بات کرتے ہیں خواجہ آصف کی، وزیر داخلہ، جو کہتے ہیں کہ عمران خان کی بیرون ملک لے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عالمی طاقتوں سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے کہا جائے کہ وہ جو ہے بیرون ملک کے لیے رضامندی ظاہر کرتے ہیں، جبکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ ڈیل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں کون سا کھیل شروع ہے۔ عوام ابھی تک ستو پی کے سردیوں میں بھی سو رہی ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ جو بکنے والے تھے بک چکے ہیں ملک میں۔ یہی اگر لین دین کا معاملہ چلتا رہا، حکومتی لوٹوں کے پاس رہیں گی، حکومتیں جو ہیں لوٹوں کے پاس رہیں گی، کرسی کے لیے لفافے پاس ہوتے رہیں گے، تو اس ملک میں چوروں کا راج ہی قائم رہے گا، انصاف اور عدل سولی پہ لٹکا دیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت یہ سب کچھ کب تک اور یہ سب ہضم کر پائے گی یا نہیں، لیکن اس وقت موجودہ حکومت کا جج ہونا نخوست، بدنامی اور داغدار ہونا پڑتا ہے۔ یقین نہیں ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھو کہ اب اگر کوئی بھی جج حکومت کی طرف آئے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، اور اس کو بھی قاضی فائز عیسیٰ کا جو حال ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اور بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ابھی تک الیکشن مکمل ہو گیا ہے، یعنی کہ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کچھ جگہوں پہ مکمل ہو گیا ہے، کچھ جگہوں پہ ابھی مکمل نہیں ہوگا۔ امریکہ میں جو ٹائم ہے وہ 6 جو ہیں وہ ڈیفرنس زون ہیں۔ امریکن ٹائم کے مطابق جو 7 بجے تک رزلٹ آ جائے گا، رات 7 بجے تک، لیکن ہمارے حساب سے دیکھیں تو 5 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق رزلٹ آ جائے گا۔ تو ان کا جو لاسٹ جو ووٹ ڈلے گا وہ 7 سے لے کر 11 تک ہوگا، کیونکہ امریکہ کے اندر جو ووٹنگ ہے وہ ایک ٹائم نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس اور میں اسی وجہ سے کچھ جو نتائج جو ہیں وہ مختلف ٹائم سے آتے رہیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں تک وہ جیتنا ہے وہ کلیئر ہے،
کیونکہ یوتھ جو ہے اس نے زیادہ تر اپنا ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا ہے۔ مگر کچھ اطلاعات جو آپ کو سرپرائز بھی آئیں گی، اور امریکہ میں اس وقت تک انٹرنیٹ سروس جو ہے بند نہیں ہوئی ہے، نہ ہی آپ اتنے بڑے ملک میں جو الیکشن ہو رہے ہیں کوئی بندے اٹھوائے گئے ہیں، نہ ہی چار دیواری اور چادر کی جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کوئی امیدوار نہیں اٹھائے جا رہے۔ پاکستان میں دھاندلی رپورٹ کی گئی تھی، جبکہ وہاں پہ دھاندلی رپورٹ نہیں ہوئی ہے، کوئی ظلم زیادتی اور جبر کے واقعات نہیں پیش آئے۔ اب آپ کو اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ملک ترقی پذیر ہیں یا ترقی یافتہ ملک ہیں وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں اور کس وجہ سے ترقی کر رہے ہیں، اور جو ملک پیچھے ہیں وہ کس وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ ہمارے جو ملک ہیں، ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے۔ غریب ملک ہے، غریب گھروں کے لوگ آتے ہیں اور جب کرسی مل جاتی ہے تو وہ اپنی جیب سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ایسی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فیصلہ عوام کی مرضی کے خلاف کرتی ہے۔ اب جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو پنگا کر رہی ہے، یہ دیکھتے ہیں نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، جسٹس امین الدین صاحب کو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ بنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ یعنی سپریم کورٹ کا بینچ سپریم کورٹ ہی بنائے گی، مگر یہاں پہ سپریم کورٹ کا بینچ عام لوگوں نے بنا دیا ہے یا عوامی منتخب نمائندوں نے بنایا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس بینچ کے بننے میں کسی ایک جج نے بھی امین الدین کو سپورٹ نہیں کیا۔ وہاں چار ججز موجود تھے، ایک بھی جج نے سپورٹ نہیں کیا، یا پھر ایک بھی جج کو ایسا نہیں لگا کہ یہ جو ہمارا ساتھی جج ہے اس کے اندر ایسی کوالٹیز ہیں جو جج بننے کے اہل ہیں۔ یعنی جس ایک جج نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ خود ہیں، یعنی ان نے اکیلا ووٹ خود کو ڈالا ہے، ان نے اپنے حق کے لیے خود ہی آواز اٹھائی ہے اور خود ہی ووٹ ڈال دیا۔ ان کو خود آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں اس کام کے لیے اہل ہوں، چلو میں اپنا ووٹ ڈال دیتا ہوں۔ اپنا ووٹ ڈال کے وہ بن گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے سربراہ۔ ان کو جج بنانے میں ان کا کردار جو ہے، جو جوڈیشل کے باہر ہیں مگر جو اندر ہیں، ان نے ان کو اس کے ایبل نہیں سمجھا کہ ہم ان کو جو ہے سربراہ بنا دیں۔ جو لوگ باہر کے بینیفیشلی تھے اس سارے کھیل کے، ان نے کہا کہ یہی بننے چاہیے۔ اب اس پہ فواد چودھری کا کیا کہنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فواد چودھری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے بینچز کو جو کوٹا سسٹم بنایا جا رہا ہے وفاق کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششوں کے سوا کچھ نہیں، آنے والے دنوں میں ان کو شاید منفی اثرات دیکھنے کو ملیں۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، اگر وہ چاہت تو یہ بازی پلٹ سکتی تھی اور آج یہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نہیں بنتے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس سب میں جو سب سے بڑا دیوانہ ہے، جو ملک کے لیے جو خود کو اذیت دے رہا ہے، جو پاکستان کے رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ ہے عمران خان۔ ایک طرف جنرل عاصم منیر، ایک طرف سپریم کورٹ کے ججز اسپیشلی جسٹس یحییٰ، جسٹس منصور، جسٹس یحییٰ، اور آج جو سب کچھ توڑ رہے ہیں، جو آپ کی آنکھوں کے آگے جو پٹی بنی تھی، جو اچھے کام کرنے کی پٹی بن گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ کھلے گی۔ اور آج کی جو خبر تھی وہ کافی لمبی ہو گئی ہے۔ آج کی جو میری نیوز تھی اس میں کچھ ہیڈ لائن تھی، کچھ ڈیٹیل تھی، کچھ آپ لوگوں نے پہلے ہی سن چکی تھی، مگر سب سے اہم خبر جس کے لیے یہ جو ویڈیو تھی میں نے سکپ کی ہوئی تھی، وہ ہے عالمی گلوبل خبر۔ امریکہ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پر لے آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ ان نے اسٹیبلشمنٹ اور گنڈا گردی کی دجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ جیو نیوز پر صف ماتم چھایا ہوا ہے کہ امریکی الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے۔ میڈیا آپ کو کچھ بھی رپورٹ نہیں کرے گا، وہ وہی رپورٹ کرے گا جسٹ جس کے اس کو پیسے ملتے ہیں یا جس چیز کو ان کو دکھانے کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کو ہیڈ لائن دے گا۔ اندر کی خبر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ کبھی نہیں آپ کو بتائے گا۔ اور اب کچھ پاکستانی ہیں، کچھ بیکاری ہیں جن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے صدر ملنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ بیکاریوں، آپ کو کیا ملنا چاہیے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو بلی اور چوہے کے کھیل کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جو بندے ہیں، یہ دو تین چار بندے جو اسٹیٹ ہیں یہ دھاندلی کر رہے ہیں، جج کرسی اور ایکسٹینشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لفافے تقسیم ہو رہے ہیں، کہیں پہ بیکاری بک رہے ہیں، کہیں پہ خریدار خریدے جا رہے ہیں، اور کہیں بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ اور اب آنکھیں کھولو، ورلڈ ویو کرو آپ کہ دنیا کے اندر جو بدلتے ہوئے ڈائنامک ہے ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے۔ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارے جج چیف اور جو دوسرے ہیں، چیف جسٹس ہو گئے، جو آرمی چیف ہو گئے، اور جتنے بھی ہیں، ہم ان کے چکروں میں گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی اپنی سیاست کے پلوں میں بندے ساتھ پھیرے لگا رہے ہوتے ہیں، نہ ہم پاکستان کے اندر رہ کے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اگر آواز اٹھائیں گے پاکستان کے اندر تو ہمیں ہی اٹھا دیا جائے گا۔
تو ان چیزوں سے نکلو آپ، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آپ کے لیے خود کو بدلو اور ان کے اپنے حق کے لیے بولو۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کے صدر بننے سے دنیا کی پالیسی بدلے گی اور دنیا کی ڈائنامک بدلے گی، دنیا کے اندر کس طرف کیا ہو رہا ہے، کہاں جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ پالیسیز جتنی بھی یہ دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں بدلے گی۔ آج کی میری نیوز تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں تھیں جو اس میں پہلے سے جو آپ نے سن رکھی تھی، جن کی ہیڈ لائنز سن رکھی ہوں گی آپ نے، لیکن اس کے اندر کیا تھا اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور کچھ نیوز ایسی تھی جو آپ نے نہیں سنی ہوں گی، وہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اسی طرح جو جو بھی نیوز آتی رہے گی وہ آپ تک اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نیو خبر آپ تک ضرور پہنچے اور اپڈیٹ رہیں ہر ایک چیز سے۔ جو چیز دنیا یا جو چیز آپ کو میڈیا نہیں دکھا رہا وہ چیز ہم آپ کو کھل کے دکھائیں گے۔ آج میں اسی پہ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اور ہمارے ملک کو غداروں کے جو نئے منصوبے ہیں ان سے اس کی ملک کی حفاظت فرمائے، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت دے اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔